बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा इसराइल की उस जारियत के हवाले से जो कि अमन मंसूबे के ऐलान के बाद भी जारी है। और जब हम बात करते हैं समूद गज़ा फ्लोटेला की, उस पर जिस तरह कब्ज़ा किया गया और इमदादी कारकुन जो 500 के लगभग थे, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियाँ की गई और जिनमें पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले इमदादी कारकुन जब वहाँ का रुख कर रहे थे तो वहाँ रोका गया, उनको गिरफ्तारियाँ की गई। इसके साथ ही जब हम गज़ा की तरफ देखते हैं, फ़लस्तीन की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इसराइल अपने हमले जारी रखते हुए नज़र आता है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमन का ख़्वाह है, अमन चाहता है, फौरी तौर पर जंग बंदी चाहता है, सीज़ फायर चाहता है और ये चाहता है कि सलामती कौंसिल जो है वो भी अपना किरदार अदा करे, मुस्लिम ममालिक भी अपना किरदार अदा करें और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अमन मंसूबा दिया है उस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए, ताकि पहला मरहला जो है सीज़ फायर का वो तो उस पर हम पहुँचें, सीज़ फायर हो जाए और वहाँ पर जिस तरह 2 बरस के अंदर 66, 67, 68 या 70 हज़ार के करीब शहादतें हो चुकी हैं, इस सिलसिले को रोका जाए। यह अमर बहुत ही खुशाइंद है कि जब हम अमन मंसूबे की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप हमें इसराइल को एक नसीहत करते हुए और एक वार्निंग देते हुए नजर आते हैं कि तुमने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा नहीं करना। हमें एक और जो बेहतर सूरत हाल नजर आती है वो ये है कि इसराइल ने जारियत की, कतर के ऊपर हमला किया और फिर हमें इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो मुलाकात होती है उसमें कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर माफ़ी मांगता हुआ भी नज़र आता है। हमें ये भी चीज़ खुशाइंद लगती है कि अगर हम अमन मंसूबे पर अमल करने में, आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके नतीजे में गज़ा से इसराइली फ़ौजों का इनखला होगा और वहाँ पर एक अमन फ़ौज तैनात होगी, जिसके बारे में अभी तक जो इतलात है और जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म ने बताया था कि इंडोनेशिया तो 20,000 फ़ौजी वहाँ बेचने के हवाले से पेशकश कर भी चुका और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इस हवाले से कोई फ़ैसला कर सकता है। और अगर वहाँ पर मुस्लिम ममालिक की फ़ौजों के साथ एक अमन फ़ौज तैनात हो जाती है तो मुझे वो भी एक अच्छा मंजरनामा नज़र आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या मौक़िफ़ रखता है, ख़ासतौर पे जब हम 2 रियासती हल की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के मंसूबे के ऊपर भी अमल होना चाहिए, तो इसका जवाब पाकिस्तान एक बार नहीं बार बार देता है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी इसका जवाब देते हैं। और आज सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की वो तकरीर भी सबके सामने है, जिसमें वो 5 मुतालबात सामने रख रहे हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि नाकाबंदी का खात्मा होना चाहिए और इंसानी इमदाद तक बिला रुकावट रसाई होनी चाहिए। तीसरा ये कि तमाम जरगमालियों की और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। चौथा ये कि जबरी बेदखली, अस्पताल की बस्तियों की तामीर और इल्हाक के किसी भी मंसूबे का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। और पाँचवां ये कि एक मोतबर और मुकर्रर सियासी अमल के ज़रिए जो बैनुल-अक़वामी कानूनी जवाज़ के मुताबिक हो, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत कायम की जाए। ज़ाहिर है हम फ़लस्तीन की रियासत की बात कर रहे हैं जो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान बार बार अमन की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार जारियत की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इस पर कमिटेड है कि वो अमन की बात करता रहेगा और उन तमाम इक़दामात को सराहता रहेगा। जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फ्लोटेला के हवाले से पाकिस्तान के शहरियों ने जो उसमें शिरकत की उसको भी अप्रिशिएट किया। वज़ीर आज़म ने बाकायदा नाम लेकर निशानदेही की और कहा कि साबिक सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद खान साहब, मज़हर सईद शाह साहब, इसी तरह वहाज अहमद साहब, डॉक्टर उसामा रियाज साहब, इस्माइल खान साहब, सैयद अजीज़ निज़ामी साहब और फ़हद इश्तियाक समेत दीगर पाकिस्तानी जो हैं जिन्होंने इंसानी हमदर्दी के असूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और वो दुआगो हैं और कोशा भी हैं
کہ ہمارے پاکستانی جو ہے وہ جلد از جلد رہا ہوں اور وطن واپس آئیں. پاکستان اس حملے کی مذمت بھی کرتا ہے. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے تجزیہ کے ساتھ, اور اس چیز پر پہنچنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل ہے کیا. میں بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر ماہر سیاسیات جناب پروفیسر شبیر احمد خان صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی سیاسی تجزیہ کار احمد وڑائی صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں. میں ان کا بھی مشکور اور شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں وقت دے رہے ہیں. اور اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, میں اس پر سب سے پہلے ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو اور جو آگے ہونے جا رہا ہے اس کو؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہوئی ہے کہ یہ جو 20 پوائنٹس آپ کہہ لیں جو پروگرام آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, ایک تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا تھوڑا سا ماضی دیکھیں کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں بھی یہ کہتے رہے کہ وہ یہ جنگ رکوائیں گے, بلکہ بائیڈن کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو صرف مسلم ووٹ نہیں بلکہ جو ڈیموکریٹس کی شکست ہوئی ہے صدارتی الیکشن میں, اس میں یہی تھا کہ وہاں کے عوام نے بھی جو بائیڈن کی پالیسی تھی کہ وہ جنگ کو رکوانے میں بھی ناکام رہے اور وہاں پہ جو کشیدگی بڑھی اور آل آؤٹ اسرائیل کی جو مدد کی, ٹرمپ جو ہے اس کا بینیفیشری ہے, یہ اس کو بھی احساس ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ obsessed ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز وہ ملنا چاہیے. میکرون کہہ چکے ہیں فرانس کے صدر کہ جی اگر آپ یہاں پہ غزہ میں اور یہ مغربی کنارے میں اگر آپ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جنگ بندی میں, تو پھر تو کوئی آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے, آپ کو مل جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو یہ کاوش ہے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بڑا ایک اچھا آغاز ہے. اگر آپ 7 اکتوبر کی ڈیٹ کو رکھیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ شروع ہوا, تو دیکھیں 2 سال ہونے کو آئے ہیں. کون سا ظلم ہے اور کون سی ببریت ہے جو اسرائیل نے وہاں روانی رکھی. آپ نے جیسے فرمایا اپنے انٹرو میں اور درست فرمایا کہ کچھ 70,000 سے تو زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, جس میں معصوم بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. دیکھیں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے. مغربی اقوام جو اپنی دستگاہوں میں انسانیت, جمہوریت, آزادی, بالآخر وہ لوگوں نے اپنی حکومتوں پہ ایک پریشر ڈیولپ کیا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ 140 سے زیادہ ممالک فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کر چکے ہیں. برطانیہ کے پرائم منسٹر جو ہے سٹارمر, انہوں نے اعلان کیا تسلیم کرنے کا, کینیڈا نے, آسٹریلیا نے, اسپین نے, باقی جو دیگر ممالک ہیں, فرانس نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قربانی تھی, ہم بھی سوچتے تھے کہ دیکھیں شہادت اور ایک نہیں اتنی, تو یہ خون جو ہے یہ رنگ لائے گا. اب اگر ان کی قربانیوں کے سلسلے میں بات آگے بڑھی ہے اور بتدریج یہ امکان ہے کہ جنگ بندی ہوگی, پھر انخلاء ہوگا, گو وہ بتدریج کہا گیا ہے, لیکن وہاں سے فوجیں جائیں گی. پھر ایک نیوٹرل اس میں ایک جو بڑی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک سے ایک انپٹ لیا گیا, ایک ان سے تجاویز لی گئی. کتنی مانے گی کتنی نہیں مانے گی اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور ریزرویشنز بھی بہت سارے لوگ شو کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اس منصوبے کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. آپ کو مخالفت پہ کتنا وزن نظر آتا ہے, کتنا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں یہ ٹھوس بات ہے؟ دیکھیں اس میں صرف ایک جو پوائنٹ ہے نا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی حماس کو جو غیر مسلح کرنا ہے, مجھے اس ایک نقطے کے علاوہ یہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم جو لیڈرز تھے انکلوڈنگ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف وہاں موجود تھے, اور جارڈن کے کنگ وہاں موجود تھے, ترکی کی جو صدر اردوان ہیں اور دیگر ممالک کے سربراہان, اس میں پہلا اور بنیادی نقطہ یہی تھا کہ اب غزہ کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہو. آپ کو نجم یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تو وہ بڑی ایک عجیب بات کہہ رہے تھے کہ یہاں سے انخلاء کیا جائے گا فلسطینیوں کا اور اس کو کہیں اور آباد کیا جائے گا. پھر ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل نے جب اناؤنس کیا کہ وہ اس کو انیکس کرے گا, تو ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا کہ بالکل وہ ایسا نہیں ہونے دے گا کہ 1 انچ بھی زمین جو ہے وہ غزہ کی یا یہ جو مغربی کنارہ ہے. یہ 2 باتیں, اور پھر وہاں سے فوجوں کا انخلاء. دیکھیں یہ بنیادی بات تھی جس کو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے جو حماس نے بھی آپ نے پولیٹیکل سائنس میں جو پی ایچ ڈی کیا وہ امریکہ سے کیا, اور امریکہ کی پولیٹکس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ اس کو پڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی پالیسیز میں فرق آیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس لیے ہے کہ جی یہ وہاں ابھی آپ نے دیکھا یورپ میں تو کیا ہو رہا ہے
کہ یہودیوں کو باقاعدہ ایک اچھی خاصی جو ریزنٹمنٹ ہے امریکہ کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ جو امریکن پاپولس کی بات کر رہا ہوں میں، جو وہاں کا کرسچین ہے جی وہ بھی یہ نہیں چاہتا. دیکھیں کوئی حد ہوتی ہے نا ظلم اور زیادتی کی، اور ٹرمپ کو یہ احساس ہے. چلے ٹرمپ تو نہیں آ سکتا تیسری ٹرم میں، لیکن ان کی پارٹی کا تو آئے گا نا آدمی. مجھے لگتا ہے یہ کہ وہاں پہ جو پبلک اوپینین ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ وہاں پہ جوش بھی بڑی سٹرونگ ہے اور بڑی مضبوط ہے، لیکن ٹرمپ کے اس نکات میں یہ جو انہوں نے پروگرام دیا ہے، مجھے یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں لگ رہی. اس میں وہ بالکل سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے. پھر دوسری ایک بات، اس میں وہ ریسکیو بھی تو اسرائیل کو کرنا چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں اسرائیل کو نہیں مار پڑی. خود ٹرمپ نے اپنے لفظوں سے کہا کہ ایران نے جو 3 دن ان پہ حملے کیے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کو بھی وہ ایک ریسکیو، ایک فیس سیونگ کے کسی طریقے سے یہ تھیوری ویسے بہت دلچسپ ہے کہ بہت سا اگرچہ جب ہم پاک بھارت جنگ کی بھی بات کرتے ہیں اور اس میں جب نریندر مودی وہاں پر جا کر اور ان کی حکومت جو ہے بھارت کی حکومت امریکہ سے سیکھ کرتی ہے کہ ہمیں سیز فائر کے لیے ہماری ہیلپ کی جائے، تو بنیادی طور پہ اگرچہ ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، نریندر مودی نہیں کرتا، اس کی حکومت نہیں کرتی، جے شنکر نہیں کرتا، کسی جگہ پر بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ایک اس کی تشریح یہ بھی ہے کہ امریکہ نے مودی کی حکومت کو پٹائی سے بچایا بھی ہے. یعنی کہ 4 گھنٹے میں ہم نے جو پٹائی لگائی تھی، اس پٹائی سے اگر وہ بچے ہیں مزید سے، ہم تو لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، جب لڑائی شروع کر دی تو پھر اس پر، اور یہ ایک بڑا جو ہے یہ بھی ایک فلسفہ ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ مدد کس کی گئی. میں مشکور ہوں ڈاکٹر حامد المشرقی، انہوں نے انگلینڈ سے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے ایک فارمولا موجود ہے امن کا، بہت سارے لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سوا راستہ بھی کوئی نہیں، متبادل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جارحیت بھی جاری ہے. آپ فلوٹیلا والا معاملہ دیکھ لیجئے، آپ اس کو جس طرح بے شرمی کے ساتھ اس پر حملہ کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، اسی دوران بمباری بھی جاری رہی، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اور نیتن یاہو کا جو پاگل پن ہے اس میں تو میں کوئی کمی نہیں دیکھ رہا، لیکن بہرحال دنیا کی طرف سے جو اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جو اس پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر حالت میں اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور سیز فائر کی طرف جانا ہے، یہ بہرحال خوش آئند ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو 20 نکات دیے گئے اس کے اندر جس طرح بار بار بات کی گئی کہ سیز فائر کے بعد اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء کی بات ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نیتن یاہو کی جانب سے کوئی جس کو کہتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. تو اس کے بعد پھر حماس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ کسی حالت میں وہ سرنڈر کر دے، اپنے ہتھیار ڈال دے. لیکن اس سب کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جو بربریت ہے، وہ ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ. کہ دیکھیے کہ ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر، انسانی بنیادوں کے اوپر جو 40 چھوٹے بحری جہاز آئے، وہ ان کا مقصد تو صرف یہ کہ دوائی پہنچانا، خوراک پہنچانا اور ان کی مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے. غیر مسلح لوگ آئے ہیں اور ان کو بھی نہ پہنچنے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ دنیا کے تمام مروجہ قوانین کے خلاف ہے. بالکل صحیح. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ امدادی کارکنوں کے اوپر کہیں پر بھی حملہ نہیں کیا جاتا اور جو ہے ان کو ایک راستہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ تو بالکل حامد المشرقی صاحب، اگر ہم ان 2 برسوں کو بھی دیکھیں تو ظلم اور بربریت کی ایک نئی تاریخ لکھ دی گئی. جس طرح غزہ کی وزارت صحت سے لے کر یونیسیف تک اور یونیسیف سے لے کر سیو دا چلڈرن این جی او تک ہم تمام اعداد و شمار دیکھیں تو تاریخ میں کبھی اتنے بچے شہید نہیں کیے گئے جتنے نیتن یاہو نے وہاں پر کر دیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے اس 40 کلومیٹر کی پٹی پہ جتنی بمباری کی گئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی جگہ پر اتنی بمباری نہیں کی گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی وہ 40 کے قریب جنگیں لڑ چکی ہے دنیا، جس میں افغانستان کی بدترین بمباری، عراق کی بمباری، سیریا کی بمباری. اس سب کے باوجود جو جس انداز کی بمباری فلسطینیوں پہ کی گئی ہے، جس انداز کی بمباری جو ہے وہ ان پہ کی جا رہی ہے، وہ تاریخ میں اس ظلم اور بربریت کی تو مثال نہیں ملتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہی وہ واحد طاقت ہے اس وقت جو اسرائیل کو روک سکتی ہے، اس نیتن یاہو کے اس جنوبی پد کو
قابو کر سکتی ہے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اگر اب ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک طرح کا اندیہ ہے کہ قطر پہ یا کسی اور ملک پہ حملہ کیا گیا تو وہ بہت خطرناک صورتحال ہو جائے گی. اور اسی کے پیرائے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پر کھڑا ہے دنیا کے معاملات جہاں پر ہر حالت میں چاہے وہ پابندیاں لگانے کی بات کی جائے, چاہے وہ بائیکاٹ کی بات کی جائے, چاہے وہ فضائی ناکہ بندی کی بات کی جائے, ہر حالت میں اسرائیل اور اس کی افواج کو جو قابض ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر حالت میں اب کوئی نہ کوئی سیز فائر کا راستہ نکالیں. اور میں سمجھتا ہوں حماس جو ہے وہ اپنے تئیں لچک دکھانے کو مکمل طور پر تیار ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اصل چیز جو ہے اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک امن اور مستقل امن ہو, اس کی بار بار بات کی جاتی ہے. اور وڑائی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں اس تو پورے عمل کے شروع ہونے کے حوالے سے اس میں پاکستان کا ہمیں ایک اہم کردار نظر آتا ہے. حالانکہ پاکستان جو ہے جنوبی ایشیا کا ملک ہے اور یہ تنازع جو ہے اس کو مشرق وسطیٰ کا تنازع سمجھا جاتا ہے, لیکن سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہونے سے کے بعد یا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنی ایک اہمیت کے باعث پوری طرح ان نظر آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اس کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ امن قائم ہو اور یہ قتل و غارت رکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے اپنے انٹرو میں بھی, اور آپ کا سوال بھی بڑا موضوع اس بارے میں کہ پاکستان کا جو موقف ہے آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے یہی موقف ہے پاکستان کا. اور کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی سمجھ لے کہ ریاست کیا کہ جائز یعنی کے طور پر ہم اس کو شروع سے نہیں مانتے رہے ہیں. اور جو مسلمان ممالک کے درمیان جو ایک یعنی کہ پہلے ایک بڑا گیپ تھا, آپ جانتے ہیں کہ ان کے درمیان جو مسلمان ممالک ہیں ان کا بڑا گیپ تھا آپس میں بھی, اور یہ حالیہ جنگ نے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا سیدھا کر دیا. اور جو دفاعی معاہدہ ہے اس نے یعنی کہ یہ دو چیزوں نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی جو ایک ساکھ ہے, جو دفاعی چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا سا بہت بڑی حد تک یعنی کہ میچور کر دیا, اور دنیا نے اس کو پھر مان بھی لیا, تسلیم کر لیا. تو آپ کو یاد ہوگا ابھی جب یہ یو این میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز یعنی کہ وہ سپیچ کے لیے جا رہے تھے, تو اس سے پہلے ٹرمپ سے جو ان کی یعنی کہ ممالک کے ساتھ ملاقات تھی, اس سے پہلے بھی جب 8 مسلم ممالک جو آپس میں رابطے میں تھے تو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے 8 کے درمیان ایک بات چیت بڑی کلیئر تھی کہ ہم نے 8 نے جا کر بیٹھنا ہے تو ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور ان کے جو نمائندے ہیں ہم نے ان سے صرف پہلی جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلم ممالک ہم یہ چاہتے ہیں کہ دائمی ایک مستقل دیر پا امن ہونا چاہیے. سب سے پہلا نقطہ کیا ہے, سیز فائر ہونی چاہیے, جنگ بندی ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ سارا جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, آپ دی ریکارڈ بھی بات یہی ہو رہی تھی آپ سے, ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی کہ اس سارے منصوبے میں یہ ابھی معاہدہ نہیں ہے, یہ ایک منصوبہ ہے. ٹھیک ہے, اس منصوبے میں 2 چیزیں سب سے بڑی اہمیت کی عمل ہے. ایک تو سیز فائر, یعنی کہ سیز فائر یہ ہے جس طرح آپ نے ایک کالم بھی لکھا تھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یعنی کہ کب تک ہم یہ ہوگا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کتنا انتظار کرنا پڑے گا, کب تک اور لوگوں کو ہم چاہیں گے کہ وہ شہید ہوتے رہیں. 2 سالوں میں کتنا انسانی علمیہ نے جنم لیا کہ 65,000 سے زائد لوگ یہاں سے یعنی کہ لقمہ اجل بن گئے. اور سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ کم از کم ان کا راستہ تو روکا جائے نا اس جارحیت کا, کہ لوگوں کو وہاں سے مرنے سے بچایا جائے. بالکل صاحب دیکھیں نا, سیاسی مسائل حل ہوتے رہیں گے اور اس پر بات چیت بھی ہوتی رہے گی, لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو بم گر رہے ہیں ان کو روکیں, اور پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے, یہی چاہتا ہے. اور ایک چیز اس میں اور سر تھی کہ غزہ کے لوگوں کے پہلے کیا تھا کہ کیا گریٹر اسرائیل کیا تھیوری ہے سر, مطلب اس کی جو توسیع پسندانہ جو عزائم تھے یعنی کہ اس کا بھی پیچھے ہٹنا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, اس میں بعد کے جو نقائص ہیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. اگر حماس نے بھی اس سے انکار نہیں کیا سر, حماس یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑی سی ترمیم کر لیں, یعنی کہ چیزیں پیش رفت جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہے, لیکن جو یعنی کہ سمود جو فلوٹیلا کا جو کارواں ہے اس میں مجھے تھوڑا سا سر اعتراض یہ ہے کہ یہ وہ کارواں ہیں جو امن سے غیر مسلح اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ وہاں پر گیا, جو جنیوا کنونشن جس کو اجازت دیتا ہے, جس کو سلامتی یعنی کہ کونسل کی قراردادیں اجازت دیتی ہیں, جس کو دنیا اجازت دیتی ہے, چارٹر کہتا ہے, اس کا توثیق کرتا ہے سر, اس کا جو چیپٹر 6 ہے وہ توثیق کرتا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جاتا ہے تو وہ دیکھیں کیا لینے جا رہے ہیں سر. وہ ان کو غزہ کے لوگوں کو اگر ان کی جو ثابت قدمی ہے, ان کی جو جرأت ہے, استقامت ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کے دکھ بانٹنے کے لیے, جو وہاں پر اتنا بڑا لمیہ جنم لیا ہے, وہاں پر جو بھوک کا عالم ہے, وہاں پر جو بچے بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پس رہے ہیں, اور بھوک سے, غربت سے, خوراک سے, غذائیت سے, بنیادی چیزوں سے, سہولیات سے, صحت سے, اور جو چھت ہے اس سے اگر وہ بیچارے پس رہے ہیں, تو وہاں پر جانا
سر یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ان کو گرفتار کرنا، ان کو ہراساں کرنا، ان کو روکنا سر یہ جنگی جرائم میں آتا ہے، اور یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے وہ اس کو نوٹس بھی لے سکتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اسرائیل کے خلاف۔ بالکل جی، ہم تو فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کا جو ٹویٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہم فوری رہائی کے لیے دعاگو بھی ہیں، اس کے لیے کوشاں بھی ہیں، کیونکہ اس میں پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن میں ایک مرتبہ پھر امن منصوبے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، جب ہم امن منصوبے کی بات کرتے ہیں اور اس کو اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جس کی پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے خون خرابہ ہی کرنا ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر مصر، اردن، لبنان، عراق، شام، ان تمام ممالک پہ آپ قبضے کے لیے ہمیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یہ امن منصوبہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں ان کو کوئی بریک لگ سکتی ہے اس سے؟ پہلے تو میری تھوڑی سی تھیوری ذرا ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے۔ میں اگر ماضی کو دیکھوں تو آپ نے دیکھا فرانس بھی بڑی امپیریل پاور رہا ہے، اور فرانس قابض رہا ہے، امریکہ پہ بھی قابض رہا ہے، پورے افریقہ پہ قابض رہا ہے۔ فرانس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے آدمی نہیں تھے کہ وہ اتنے قبضے کو برقرار رکھتے، نہ اتنی بڑی آرمی تھی، نہ اتنی بڑی بیوروکریسی تھی۔ یہ جو گریٹ اسرائیل کی بات ہوتی ہے اس میں اس طرح کی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں جو خود اب اسرائیل میں ہیں، اور جو اب جہاں پہ بلکہ زیادہ جوس تو آپ نے دیکھا ان کی امریکہ میں اور یورپ میں، اور زیادہ پورے کاروبار اور میڈیا پہ اور ان پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا خواب ہے۔ خواب سے مراد یہ دیکھیں، اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ تو کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان پہ ان کا جو، جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایسے ممالک جو کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں یا اس کی سیکورٹی کو، ادروائز دیکھیں اتنا بڑا مڈل ایسٹ ہے اور اتنا بڑا خطہ ہے، یہ تو ایک شہر کے برابر ان کی آبادی نہیں ہے۔ صرف یہ ضرور ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ امریکہ کا بھی رہا ہے ایک توازن قائم رکھنا۔ آپ دیکھیں گریٹر اسرائیل کا مطلب جو آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے حوالے سے یہ ریلیجس ایشو بھی ہے۔ یہ جو بار بار بات کرتے ہیں ہولوکاسٹ کی، اور بار بار جو نیتن ابھی بھی بات کرتا ہے، وہاں کوئی لیڈر جاتے ہیں تو وہ بھی ابھی وہ دیوار گریا کے پاس لے کے جاتا ہے ان کو، وہ تو پورے ایک ریلیجس پرسپیکٹو میں لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ تو کرسچینز بے شک ورلڈ جو بھی کہے، اسرائیل کو انہوں نے جس طرح وہاں پہ اپنے مفاد کے لیے، لیکن یہ کرسچن ورلڈ بھی نہیں چاہے گی کہ اسرائیل جو ہے، عربوں کے ساتھ امریکہ نے اپنا تعلق اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ڈراوا اور ڈر اور خوف دکھا کے، ابھی آپ نے دیکھا جب امریکہ کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیا آپ کے معاہدے کو سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، یہ میں نے بہت ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ ابھی دوسرا ملک میز پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کی زبان آپ پڑھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ قطر کو وہ ایشورنس دے رہے ہیں اور گارنٹی دے رہے ہیں اس کے دفاع کی۔ یہ تو اس سے پہلے جب نیتن یاہو ملاقات کے لیے آتا ہے ٹیلی فون کرواتے ہیں کہ اس کو عبد الرحمن الثانی کو آپ فون کرو اور معذرت کرو، معافی مانگو۔ اور میں اس کو شبیر صاحب اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک بدماش کو معافی مانگنے کے لیے کہہ دینا اور اس سے معافی منگوا دینا، اس سے بڑی اس کی توہین نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اس سے بھی بڑا بدماش اس کو کہے تو پھر تو اس کے پاس چارہ نہیں رہتا۔ گاڈ فادر کہہ رہے ہیں، گاڈ فادر کہہ رہے ہیں۔ لیکن نجم یہ جو پیٹ میں درد اٹھایا نا سر، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک نیوکلیر ملک ایک نان نیوکلیر ملک کو اپنا امبریلا دے۔ دیکھیں جب نیٹو بنا تھا اس میں تو 3 تو خود نیوکلیر پاورز تھیں، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اب ڈر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اب وہ بھی پاکستان کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ پاکستان کا کردار 10 مئی کے بعد ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے اور اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، جیسے ابھی آپ نے خود بھی فرمایا کہ مڈل ایسٹ ہم بے شک ساؤتھ ایشیا میں، لیکن پاکستان اس وقت کی پلیئر ہے۔ اور آپ دیکھیے گا یہ جو کونسل بنے گی جس کو وہ ایک بورڈ کا نام دے رہا ہے، بورڈ آف پیس، اس میں جو رہنما شامل ہوں گے پاکستان بھی اس میں اس پہ موجود ہوگا۔ تو پاکستان کا تسلیم کیا جانا، یہ پاکستان کا جو 10 مئی کا واقعہ تھا مارکہ حق، میں کہتا ہوں اس کی بنیاد پہ اب آپ کو اس طرح سے کمزور نہیں لیا جا رہا، اور آپ دیکھیں گے پاکستان کا گلوبل جو امیج یہ واقعی بڑائی صاحب آپ جو بات میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور بات کریں کہ یہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی خطے کے اندر جو اہمیت بن رہی ہے، یعنی کہ ایران سے اگر فاصلہ تھا تو وہ فاصلہ ختم ہو گیا، اس کی پارلیمنٹ سے تشکر کے نعرے لگے، تو میرا خیال ہے یہ تو ایک بڑا فرق آ گیا۔ سر ایسے ہے کہ عام طور پر سمجھ لیں کہ یعنی کہ اگر ایک گاؤں کا بھی جو چودھری ہوتا ہے تو سارے گاؤں کے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ 2 چیزیں بہت ہی بنیادی طور پر آگے لے کر جاتی ہیں ملک کو، ایک تو ان کی معیشت جو بہتر ہوتی ہے،
اور دوسری جو طاقت کا قانون ہے. اور یعنی کہ اس ریجن میں, اس سرکل میں جو طاقت کا جو توازن تھا وہ برقرار نہیں تھا, وہ متوازن نہیں تھا. پاکستان کے مارکا حق کے بعد وہ متوازن ہوا ہے. آپ کے سامنے اس پورے ریجن میں بھوٹان سے لے کر مالدیپ سے لے کر سری لنکا, نیپال, سب ملک جو ہے وہ کیا بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ چینج ہو گیا نا سارے میں. اس پر ہم پاکستان کی اہمیت پہ ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب سے. حامد صاحب, یہ جو ایک عالمی ضمیر جاگا, ابھی بھی آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے, اور جس طرح عام لوگوں نے مظاہرے کیے, اور ابھی بھی جو غزہ سمت فوٹیلا کے حوالے سے جو جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ آواز اٹھ رہی ہے, اس کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ جی بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے بہتر اثرات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نان مسلم دنیا کے اندر جو ہیں اکراس دا بورڈ, ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ہولو کاسٹ کے نام کے اوپر اور اینٹی سیمیٹکزم کے نام کے اوپر جو جوئش لابی نے, اور خصوصی طور پر زائنسٹ لابی نے, جو ایک جھوٹے پروپیگنڈے سے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا, جس کے اندر ان کو ایک اجازت تھی کہ وہ جو مرضی مسلمانوں کے خلاف جرم کریں, بس اس کو اسی کے اندر وہ چھپا کے رکھتے تھے. اس سے اب جو ہے وہ دنیا کو حقیقت آشنا ہو گئی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح جو اسرائیلی افواج ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مظاہرے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز میں ہو رہے ہیں, یعنی وہ اسپین میں, اٹلی میں, برطانیہ میں, نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں. سو یہ جو ہے, یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے نام پہ ہے, اور دنیا کے اندر بہرحال کہیں نہ کہیں اب انسانیت تو قائم ہے. یہ جو ہم نے جنگیں بھی دیکھی, اس کے اندر بھی بڑی طاقتوں نے اپنے فائدے کے لیے جنگیں کی, لیکن جو قومیں جو ہوتی ہیں یا جو عوام ہوتی ہے وہ بہرحال امن پسند ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کا احترام کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اسرائیل کے لیے اپنے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو چھپاتے رہنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایون امریکہ کے اندر جو جوئش لابی ہے وہ بہرحال کمزور پڑ رہی ہے, زائنسٹ لابی کمزور پڑ رہی ہے, چاہے وہ امریکی سینٹ ہو یا امریکی کانگریس ہو یا امریکی جوڈیشری ہو. وہ کہ ابھی بھی ان کا بہت انفلوئنس ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دنیا نے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ دوسرا میڈیا ہو, چاہے وہ لائیو بہت ساری چیزیں دنیا نے دیکھی, اس سب کے بعد ایک بات سمجھ آئی, اور وہ یہ کہ ظلم جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا, بربریت کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور آپ معصوم بچوں کو شہید کریں, آپ ہسپتالوں کو تباہ کریں, آپ اسکولوں کو تباہ کریں, آپ نے 650 سے زائد صحافیوں کو, انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو شہید کر دیا. اس سب کو دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال آنے والے دنوں میں جو اسرائیلی موقف ہے اس کی جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ کم ہوگی, لیکن وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی بھی بہت انداز میں ہر حالت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, جو اس کو بہت بڑا سہارا ہے اور بہت بڑی اس کی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حامد المشرقی صاحب, اگر ہم دیکھیں تو جو امن منصوبہ ہے, ٹھیک ہے, اس پر حماس کا بھی شبیر احمد خان صاحب بتا رہے تھے کہ حماس کے اپنے جو کچھ اعتراضات ہیں, ظاہر ہے وہ ایک فریق ہے, وہ اپنی سفارشات دے سکتا ہے, اپنی بات کر سکتا ہے, لیکن ہمیں نتن یاہو کی طرف سے, اس کی مخلوط حکومت کی طرف سے, اس کے وزیر خزانہ کی طرف سے, خود اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس پر اعتراضات لگ رہے ہیں, ان کی چیخیں نکلتی ہوئی اس سے بھی نظر آ رہی ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی بات آتی ہے دو ریاستی حل کی کوئی بات, غزہ کے لوگوں کی خود مختاری کی بات, اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں کے غزہ اور مغربی کنارے سے انخلاء کی بات, مغربی کنارے پر مزید آباد کاریاں روکنے کی بات, اس سب کے اوپر اور غزہ سے لوگوں کو بے دخل نہ کرنے کی بات, یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو بالآخر نیتن یاہو اور اس کے حواری جو ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں. اور اس 20 پوائنٹ کے اندر 12 یہ باتیں تو مینشن کی گئی ہیں, لیکن بنیادی طور پر ایک بات ہمیں بڑی کلیئر سمجھنی ہوگی, وہ یہ کہ نیتن یاہو کا اس وقت واحد مقصد جو ہے وہ اپنے یرغمالیوں کو رہا کرانا ہے. اس کے بعد مجھے بہرحال اس کی انٹینشنز کے اوپر مکمل طور پر شک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ بندی کو بھی جاری رکھے گا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی فوجوں کا انخلاء کرے گا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ غزہ کے لوگوں کو چین سے جینے دے گا یا آباد کاری نہیں کرے گا.
اس کا اس وقت تک جو ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبہ ہے اس کا شبہات تو ڈاکٹر صاحب ہر طرف سے موجود ہیں دونوں اطراف پہ، لیکن واقعی جو ایک بنیادی سوال تھا میں یہ شبیر احمد خان صاحب سے بھی پوچھوں گا. شبیر صاحب یہ اعتراضات شکوک و شبہات جو ہیں وہ اسلامی ملکوں کی طرف سے بھی ہیں، قطر کی طرف سے بھی ہیں. ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہماری تجاویز اگر اس کا حصہ نہیں ہوں گی تو یقینی طور پر ہم اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی ریئیکٹ کریں گے، ہم اپنی تجاویز پر قائم ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں، اسرائیل بھی ہمیں چیخیں مارتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوا. بلکہ میں تو وزیر خزانہ جو اسرائیل کا ہے اس کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یہ ہمارے لیے ذلت آمیز ہوگا. دیکھیں اس کی وجہ بنیادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے کوئی شکست تسلیم نہیں کی ہے، حماس نے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں. یہ حماس نے کوئی اس انداز سے کہ کوئی ان کو یہ موقع ملے کہ یہ اپنی فتح کا اعلان کرے. دیکھیں کہاں اسرائیل جس کی پشت پہ امریکہ جیسی طاقت کھڑی ہے، خود اسرائیل کے پاس آپ دیکھیں کون سی وار مشینری ہے جو نہیں ہے. ان لوگوں نے تو اپنی شہادتیں دے کے اور ابھی بھی وہ کمزوری نہیں دکھا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے بڑھ کے کیا کارنامہ ہوگا. مجھے تو بلکہ اگر آپ کہنے دیں نجم کہ یہاں تک اگر کوئی لے کر آیا ہے تو کیا مجھے بتائیں کہ حماس کی حمایت کے لیے یمن کے علاوہ کہ وہاں سے جو حوثی ہیں انہوں نے وہاں سے میزائل فائر کیے ہیں اسرائیل پہ. ایران تو اپنی جنگ لڑ رہا تھا اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے. مجھے بتائیں حوثیوں کے علاوہ کہیں دنیا سے ان فلسطینیوں کو امداد ملی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے وہ دربدر ہوئے ہیں. کوئی ظلم ہے ایسا نہیں ہے جس کو میں گنوا نہیں سکتا. بلکہ میں نے کہیں آج ایک اور پروگرام میں کہا کہ تشدد کے بارے میں نے جتنی کتابیں پڑھی تھی تو یہ تھا کہ جو وار ہے نا وہ سب سے آپ کہہ لیں گریٹر اور سب سے جو بڑا ایک جو کائنڈ آف وائلنس ہے. جناب وار میں بھی تو اصول ہوتے ہیں. جنیوا کنونشن میں یہ طے کی گئی ہیں باتیں. اسلام نے اصول اور پرنسپلز دی ہیں آج سے 1400 سال پہلے کہ آپ نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، اپنے بچوں کو. سر وہ تو سارے کا سارا انہوں نے سر یہ ہائیسٹ فارم آف جو ٹیررزم اور ہائیسٹ فارم آف وائلنس ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو ایمبوش کر کے ان پہ ہر قسم کا روا رکھتے ہو. اسٹیٹ ٹیررزم کی سب سے بری مثال ہے یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو انڈیا بھی ہمیں اس میں ملوث. آپ نے جو پہنے کی بات کی تھی نا وہ 20 نکات پڑھیں جناب. وہ 20 نکات میں لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے دو برابر کے فریق آپس میں تھے اور اسرائیل کو کنسیڈ کرنا پڑا ہے. وہ تو وہاں پہ قبضے کے اس میں بنائے بیٹھا تھا. نہ تو وہ وڈرا کے اس انداز سے وہ حق میں ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ایک بفر زون بنے گا اور وہاں ایک نیوٹرل آرمی موجود ہوگی جو اس بات کا یہ جو ہر روز وہ چڑھ دوڑتا تھا بہانہ بنا کے کہ جی وائلیشن ہوگی سیز فائر کی، وہاں سے گولی چلی ہے. اب گولی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لاکھوں لوگ ہیں، کہیں سے بھی فائر ہو سکتی ہے. اب وہاں پہ اس کو انشور کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ بورڈ آف پیس بنے گا، وہاں ایک نیوٹرل آرمی خواہ وہ UN کی امن فوج ہو، اس میں واقعی ممالک کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. یہ کون سی بات اسرائیل کے حق میں جاتی ہے کہ اس کے بالکل بارڈر پہ ایک نیوٹرل فورس آ کے بیٹھ جائے؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کو اپنی شکست محسوس ہو رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے فلسطین. بالکل صحیح. اور میں اس کو تھوڑا سا ناظرین جو اس وقت اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے ڈسکشن ہے میں اس کو تھوڑا سا پاکستان کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں میں مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر ایک بڑی ہی اعلیٰ سطح کی کمیٹی وہاں پر موجود ہے. رانا ثناء اللہ خان، سردار یوسف، احسن اقبال، مسعود خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر عثمان قائرہ بھی اس میں شامل ہیں. یقینی طور پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت تمام لوگ جو ہیں اس وقت کوشاں ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح وہاں پر بلوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح وہاں پر املاک کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا راستہ روکا جائے. یقینی طور پر پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یقینی طور پر خواجہ آصف نے جو بات کی کہ اس کشمیر کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں سے ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں جہاد کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کشمیریوں کے حقوق کے لیے. اور اس سے پہلے بھی جب ہنگامے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی جب احتجاج ہوئے تھے تو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے 23 ارب روپے کا پیکج دیا تھا اور اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو بجلی 3 روپے یونٹ اور 5 روپے یونٹ تک کم ملے گی، صرف اس قیمت پر ملے گی. یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر آٹے کا تھیلا جو ہے 1000 روپے کا ملے گا. اور ہم نے اپنے خزانوں کے اور اپنے دل کے سب دروازے کھول دیے تھے
سب منہ کھول دیے تھے. اب ایک مرتبہ پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ بھارت کا میڈیا جس طرح پیش کر رہا ہے, یقینی طور پر یہ آپریشن سندور کا حصہ ہی کہا جا سکتا ہے, اور ہم کوشاں ہیں. وزیر اعظم نے جس طرح وہاں پر ہدایت کی ہے کہ وہاں پر جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, امن کو یقینی بنایا جائے, اور ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ خاندانوں کی فوری امداد کی جائے. میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا آپ کا شبیر احمد خان صاحب. یہ جو آزاد کشمیر میں آگ لگائی جا رہی ہے, یہ لداخ اور جو باہر جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, اور جس طرح آپریشن سندور جاری رکھا جا رہا ہے, جس طرح بلوچستان میں آگ لگائی جا رہی ہے, یہ اسی کا حصہ تو نہیں؟ بالکل اسی کا حصہ ہے. دیکھیں پاکستان بہت پہلے سے ہم ایک بات کہتے آئے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا ففتھ جنریشن وار کا, اب یہ تو دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ایکسٹرنلی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے, کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. جی 10 مئی میں وہ تو بالکل کلیئر ہو گیا. ہاں جی, ہمارے تو فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے فلوریڈا میں امریکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے اگر اب ہماری سلامتی کو کہیں سے کوئی اگریشن ہوگی, انہیں لفظ تھے کہ میں پھر آدھی دنیا کو ساتھ لے جاؤں گا. اب کیا کریں گی یہ بڑی طاقتیں اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, یہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کریں گی. ہمیں یہ باور کرانے کی کہ ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ ہو از ہو اور کون ہے ہمارا دشمن. وہ کشمیر میں بھی یہ جاری رکھیں گی, وہ بلوچستان میں بھی, وہ باقی ہمارے جو آپ دیکھیے گا افغان بارڈر اس پہ بھی آپ کو لگے گی تھوڑی سی موومنٹ. لیکن پاکستان نے ہوشیار رہنا ہے, اور ہماری جو قیادت ہے اس وقت عسکری بھی اور ہماری سیاسی قیادت, انہیں بھرپور اندازہ ہے اس جو انٹرنل جو تھریٹ کا بھی ہے, اور یہ ہم کہتے بھی آئے ہیں. بالکل صحیح. احمد رائی صاحب, اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم ایکشن کمیٹی سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر عوام کے مسائل کو اجاگر کرے. یہ احتجاج ان کا حق ہے, مطالبات پیش کرنا ان کا حق ہے, لیکن ہنگامہ کرنا, بلوہ کرنا سپاہیوں کو, اور جو اب یہ دیکھیے نا باغ سے تعلق ان کا جو شہید ہوئے, جو مظفر آباد سے ان کا تعلق, تو یہ سارا کچھ یہ ان کا حق نہیں ہے. ان کا حق پاکستان کے خلاف نعرے لگانا نہیں ہے, ان کا حق بھارت کی سازش میں آنا نہیں ہے. نجا صاحب, میں کبھی نہیں مان سکتا ہوں, کشمیری کبھی ایسا نہیں کر سکتے. کشمیر کی جنت نظیر وادی ہے, وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑے پرامن ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے, پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان 70-75 سال سے کشمیریوں کی شناخت کا ہی مقدمہ تو لڑ رہا ہے, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں. اس میں کیا ہے, جیسے آپ نے پہلے بات کی, اس میں ایسے ہے کہ وہاں پر ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو افراتفری بڑھانا چاہتے ہوں, جن کے کچھ اپنے عزائم ہوں, وہ ان کو تقویت دینا چاہتے ہوں گے, ان کو ہوا دینا چاہتے ہوں. ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, بلکہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ان پہ نظر رکھنی ہے, اور حکومت پاکستان کو بھی نظر رکھنی ہے. سر, کوئی میں نے جتنے آپ نے بھی دیکھے, میں نے جتنے ان کے مطالبہ دیکھے ہیں, ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا. بڑے سمپل, بڑے اچھے. اس سے پہلے بھی جب طارق فضل چودھری گئے تھے اور 2 رکنی وفد تھا, 2 وزراء تھے, اب تو وزیر اعظم نے بڑی کمیٹی کر دی, تو آپ یہ سمجھیے کہ 97-98% اتفاق ہو گیا تھا. 2 مطالبات تھے جس پر اتفاق اس لیے نہیں ہو سکا تھا, آئین میں ترمیم کرنا پڑنی تھی, اس پر بحث کرنی تھی, اس پر بات ہونی تھی. باقی تو مطالبات مان لیے تھے سارے کے سارے. دیکھیے مطلب 90% فضل چودھری صاحب نے کہا کہ 90% جو 90% ہیں ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. باقی جو رہ گئی باتیں 1-2% جیسے آپ نے کہا, وہ جب اجلاس آئے گا, وہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, اس میں ڈسکشن ہوگی, کوئی سیٹس کا معاملہ ہے یا کچھ کسی اور چیز کا کوئی معاملہ ہے, اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے, وزراء کی تعداد کم کرنی ہے, کچھ بھی ہونے کے آئینی ایشوز ہیں, وہ تو ڈسکشن ہوگی بعد میں. باقی جو چیزیں ہیں وہ بجلی, آٹا, تیل, گیس, پانی کے متعلق وہ تو بہت ہی سمپل ہے. وہ تو پاکستان نے بڑی قربانی آپ کونٹ کرنا چاہ رہے ہیں شبیر صاحب, اس میں کچھ مجھے صرف ایک گزارش کرنی ہے. دیکھیں میں یہ دیکھتا رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ بھی, دیکھیں جو نیریٹو ہے نا, ہم یہ بات ہی کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان اور کشمیر, بھائی کشمیر پاکستان ہے, جی یہی کشمیر نہیں جو آکوپائیڈ ہے وہ پاکستان ہے. ہم نے تو جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اس 75 سالوں میں ہم نے انہی کی آزادی کے لیے کہ وہ ایک آکوپیشن میں اور ایک اینیمی کے ساتھ, اور وہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بعض اوقات بیانیہ بالکل نہ اس انداز سے کہا جائے کہ کوئی ایشو کوئی کشمیر اور پاکستان, یہ بالکل پاکستان ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. میں چاہوں گا حامد المشرقی صاحب بھی اس پر لازمن کمنٹ کریں. جی 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 دیکھیے, میں آج جس طرح ابھی آپ نے بات کی نہیں صاحب, بالکل انڈین میڈیا جس طرح اس کو اپنے انداز میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے,
تو اس کے لیے میں خود بھی آج ایک انڈین چینل پہ تھا اور میں نے ان کو بڑی 2 پوائنٹ بڑے واضح طور پہ سمجھائے. ایک تو بات یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ اور پاکستان کی محبت سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے, پورے پاکستان کے جتنے بھی ہماری اکائی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو مطالبات ہیں یہ بنیادی طور پر وہاں کی لوکل گورنمنٹ سے ایک مطالبات ہیں, یہ بنیادی طور پر ایک انتظامی امور کے مطالبات ہیں جس کے اندر بہت سارے مطالبات جو جائز بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے ان کشمیریوں کا ہم پر حکومت پاکستان اور سسٹم پر اعتبار اور اعتماد ہے, جس کی وجہ سے وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جائز ہوں گے تو اس میں سے قبول ہو جائیں گے, جو نہیں ہوں گے ان میں نیگوسیشن ہوگی اور کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. دشمن اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ دشمن اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ نہ کچھ جو انتشار پسند عناصر ہیں, جو دشمن کی زبان بولتے ہیں یا دشمن کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا دشمن کے ایجنٹ ہیں, را کے ایلیمنٹس ہیں, وہ جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آگ لگانا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی پوری طرح سے اس پر ہم سب نے نظر رکھنی اور ہم سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے نظر رکھنی ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب, ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب آپ کا شکریہ, احمد وڈائی صاحب آپ کا شکریہ. اور ناظرین مجھے اپنے کشمیری بہنوں اور اپنے کہنا ہے کہ پاکستان تو دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے, آپ کے مطالبات پہلے بھی مانے گئے تھے, آگے بھی مانے جائیں گے, اور بھائیوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, بھائیوں میں بحث بھی ہو جاتی ہے, لیکن آپ ان لوگوں پر نظر رکھیں جن کے اوپر بھارت کا میڈیا جو ہے اس وقت جشن منا رہا ہے, جو بھارت کو خوشی دے رہے ہیں, جو بھارت کے حق میں کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں. آپ ذہن میں سوچ لیں کہ ہمیں اپنے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بہنوں بھائیوں کی توقعات کو, ان کی امیدوں کو, ان کی محبتوں کو خراب نہیں کرنا, اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سردار امان بننا ہے یا سید علی گیلانی بننا ہے. ہم سب سید علی گیلانی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بھی یہی فیصلہ ہوگا. اللہ حافظ.